अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं अरूब खान की कलम से तहरीर करदा नावल तो जो सिर्फ मेरा हो के एपिसोड नंबर 12 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। वो हॉस्पिटल से निकल रहे थे अपना सामान लेकर, तभी पीछे भागती नर्स आई। सर, मैम की रिपोर्ट। ज़रूरत नहीं है, हम किसी और अच्छे हॉस्पिटल से चेकअप करवा लेंगे। नर्स शर्मिंदा होती वापस मुड़ी। कैसा फील कर रही हो अब? ठीक हूँ। चाचू के हॉस्पिटल चले? नहीं, पर मुझे नहीं जाना। ओके। गाड़ी सड़क पर चल रही थी, हादी ड्राइव कर रहा था जबकि नवाल साथ वाली सीट पर अपना सर सीट से टिकाए हुए थे। जहन में अपनी और हादी की बातें गूंज रही थी। उसने कैसे इतनी बातें वो कैसे उस शख्स से कह गई? दिल का बोझ गोया कम सा महसूस हो रहा था। शाहविला। वो घर आ चुके थे। सब नवाल से मिलकर कुछ चले गए, कुछ पास थे। मिनाल नवाल के एक तरफ जबकि नवाल दूसरी तरफ मौजूद थी। आप ही? क्या है? मेरा सर मत खाओ। आपका मतलब हम चले जाएं? जी बिल्कुल। ओके, एज यू विश। वो दोनों जाने लगी, डोर बंद करती हुई जाना। ओके। ठक की आवाज़ पर वो नफ़ी में सर हिलाते अपनी आंखें मूंद गई। हादी थकावट महसूस करते नवाल को उसके रूम में छोड़ते फिर खुद अपने रूम में गया। फ्रेश हो गया होके ब्लैक ट्राउज़र और वाइट टी शर्ट पहने खुद को पुरसकून से महसूस करने लगा। हेयर ब्रश करते, डिम लाइट ऑन करते बेड पे औंधे मुंह लेट गया। हुरिया शाह बगैर आवाज़ के दबे दबे कदमों से अंदर दाखिल हुई और अपना फ़ोन लेते बाहर की तरफ निकल गई। फियांसी बिल्ली? बोलो बिल्ले। जस्ट बिल्ला। हाउ क्यूट हादिया शाह। तो इसका मतलब मैं भी तुम्हें बिल्ली या कैट कहकर बुला सकता हूँ? तुम्हारा मुंह नोच लूँगी। माई वाइल्ड कैट। तुम क्यों वहाँ हर वक्त आवारा फिरते रहते हो? मुझे मैच्योर हस्बैंड चाहिए। अगर तुमने ऐसा रहना है तो मैंने तुमसे मंगनी तोड़ देनी है तुमसे। आज शाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ और बोला, तुम क्यों चाहती हो फियांसी कैट और फादिया शाह तुम्हें मैं कत्ल कर दूं और ख़ुद जेल चला जाऊं? क्योंकि एक बात याद रखना, तुम मरकर भी मुझसे अब अलग नहीं हो सकती। और ऐसा कुछ हुआ या तुमने सोचा तो पहले तुमको फिर खुद को जान से मार दूंगा। खुदकुशी करोगी तुम? हादिया परेशानी से बोली उसे देखकर। नहीं, पहले तुम्हारा कत्ल, फिर जेल जाऊँगा, चक्की पीसूँगा और फिर बाहर आकर गैंग बनाऊँगा। जिस दुनिया में भी जो मोहब्बत करने वाले देखेंगे उन्हें मार देंगे। वट? हादिया का मुँह खुला और खौफ महसूस हुआ। बेसाख्ता झुरझुरी ली। नहीं, रहने दो, मैं नहीं तोड़ूंगी मंगनी, मजाक कर रही थी सिर्फ। पागल। हाँ, बेवकूफ़ हुई ना तुम भी। फियांसी बिल्ली, मैं भी मजाक कर रहा था। भाड़ में जाओ बिल्ले तुम। ओके, तुम भी आना इधर बिल्ली। और वो उठ कर भागा। बचो तुम मुझसे, आहत कमीने इंसान बिल्ले। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। शाम के 6 बज रहे थे। उसकी आंख खुली। उठ गई आप? हुरिया सोफे से खड़ी हुई और लाइट ऑन करते कमरा रोशन हो गया। ग्रे खद्दर के जोड़े में वो परेशान थी। क्या हुआ हुरिया? ताई अम्मी कब से रूम में बंद है, सब परेशान है। वो रूम का डोर नहीं खोल रही। उफ, मम्मा भी ना। ओके, मैं देखता हूँ। मॉम आप ठीक हैं? डोर खोलें प्लीज़। हादी की आवाज़ पर मिसेस सुलेमान जो अंदर फिक्रमंदी से चक्कर काट रही थी गुस्से से आगे बढ़ी और डोर खोला। क्या है? आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हादी ने संजीदा चेहरे से उन्हें देखते कहा था। क्या कर रही हूँ मैं? और तुमने डिवोर्स पेपर्स बनवा लिए? सवालिया लहजा। हादी ने सर झुकाया। क्यों? क्या चाहती हूँ? मॉम, मैं फ़िलहाल कुछ भी नहीं चाहता और प्लीज़ आप भी मुझे फ़ोर्स मत करें। देखो शाह, मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करी। और देखो, वैसे भी इस नवाल से तुम्हारे निकाह का पता किसी को भी नहीं सिवाय घर वालों को। कितना आसान सा हाल है। तुम उसे छोड़ दोगे? हुरिया के साथ खुश रहना तुम। मॉम प्लीज़। और आप क्या बोल रही हैं? खैर एनीवे, आप जिस वजह से ये सब बोल रही हैं ना, वो जस्ट गलत फहमी थी। डॉक्टर ने खुद एक्सेप्ट किया नवाल नहीं है। ये बात कहते हुए वो चुप हुआ। कह नहीं सका प्रेग्नेंट। व्हाट? तो वो सब झूठ था? जी शुक्र है। मिसेस सुलेमान ने गहरा सांस भरा। वो बैठ गई बेड पे जबकि हादी खड़ा था। खामोशी से छा गई। अजीब सा गिल्ट और शर्मिंदगी से महसूस हो रही थी मिसेस सुलेमान को। बोलना चाहती थी पर अल्फाज ही ना थे। कुछ सेकंड बाद हादी बोला, वो तो आपको मॉम बोलती है। मॉम माँ जैसी थी या उससे बढ़कर आप थी नवाल को। वो चुप हो गया जबकि मिसेस सुलेमान और शर्मिंदा हुई। हाँ बेटी थी ना, बेटी जैसी वो। बड़ी मॉम कहते ना थकती थी और बस ज़रा सी गलत फहमी ने वो भी उनके खिलाफ हो गई। बस अपनी और ख़ानदान की फ़िक्र रह गई थी, बेटे की इज्जत की फ़िक्र। और नवाल उसे तो वो। आप आइडियल मॉम थी मॉम। शुक्र है मॉम हमारी बहन नहीं है। मिसेस सुलेमान की आंखें नम हुई। वो क्या कह रहा था वो समझ गई। खाना खा के मेडिसिन लें मॉम, और प्लीज़ स्ट्रेस मत लीजिएगा। आप मुझे आहत को बहुत अजीज़ हैं, इवन हम सबको। एंड सॉरी मैं कुछ ज़्यादा बोल गया तो। नहीं। मिसेस सुलेमान उठी और हादी का हाथ पकड़ा। बैठो मेरे पास। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं गलत थी। बिल्कुल नहीं, खुद गर्ज हो गई थी। मैं तुमसे भी सॉरी। नहीं मॉम प्लीज़। हादी ने उनके हाथ पकड़े। नहीं हादी, मैंने गलत किया और मैं तो नवाल से कैसा सामना करूँगी? खुद से भी शर्मिंदा हूँ। गुनाह। उफ। मिसेस सुलेमान ने गहरा सांस भरा। तभी सुलेमान शाह अंदर दाखिल हुए। पीछे आरशा
کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ماں بیٹی اکیلے اکیلے گپ شپ؟ بابا جی بابا خیریت ہے نا ینگ مین؟ میرے خلاف تو نہیں کر رہے میری وائف کو؟ ہادی شاہ مسکرایا۔ مسز سلیمان نے خود کو سنبھالا۔ احد نے گہرا جائزہ لیا۔ بابا ایسا کچھ نہیں، یہ کام آپ کا شریف بیٹا کرنے سے رہا، یہ کام تو میں خود ہی کروں گا۔ دیکھا بابا، شیطان آپ کے ساتھ کھڑے۔ برو میں شیطان؟ جی بیٹا جی، مسز سلیمان بولی۔ موم، احد نے مسز سلیمان کو حق کیا، آپ ان باپ بیٹے سے کہہ دیں میرے ساتھ بگاڑ کر ان کو رات سونے کا ٹھکانہ سوچ لینا چاہیے۔ جی بالکل، میرا بیٹا بالکل ٹھیک کہہ رہے۔ پہلے تو صرف آپ کمرہ بدر ہوتے تھے، آج دونوں ہی obviously۔ موم برو جان شادی شدہ جو ہو گئے ہیں، ہاں ہاں ہاں۔ ہادی اسے غصے سے گھورتے آگے بڑھا اور پھر ان کی بحث۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نوال برا سا منہ بنا رہی تھی جبکہ نورے کے ہاتھ میں سوپ کا بال تھا۔ پھر سوپ حوریہ آپی نے بھیجا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے ویکنیس ہے نا تو آپی انہیں میں یاد ہوں؟ ہاں۔ اچھا، مجھے لگا وہ شکر ادا کر رہی ہوتی، اگر مجھے کچھ ہوتا ان کی تو جان چھوٹتی مجھ سے۔ گرم سوپ ہے آپی، خود پکڑیں آپ، اور منہ ہی منہ میں خود سے کون سی باتیں کر رہی ہیں؟ دماغ ٹھیک ہے نا آپ کا؟ نورے کی بچی، رکھو سائڈ ٹیبل پر اور نکلو روم سے، نوال نے غصے سے گھورتے کہا تھا۔ اوکے، پر اب آؤں گی نہیں، ناراض ہو جاؤں گی۔ اچھا ہے نا، آؤ جاؤ اب۔ 9 بج چکے تھے، 6 گھنٹے گزر چکے تھے ان کو ہسپتال سے، اور وہ شخص ایک بار پھر نہیں آیا تھا۔ لیکن میں اس کا ویٹ ہی کیوں کر رہی ہوں؟ کیا مجھے اس کی ذرا سی ہمدردی اچھی لگ رہی تھی؟ نہیں۔ کیا صرف ہمدردی؟ اوہ نو، نورے سچ کہہ رہی ہے، کیا میرا دماغ سچ میں خراب ہے جو اس شخص کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ وہ روم میں لیپ ٹاپ کھولے اپنے آفس ورک کر رہا تھا۔ ایک دن نہیں جا پایا تھا، کچھ ڈیٹیل سینڈ کی تھی اور کچھ باقی تھی۔ حوریہ چائے کا کپ اور ساتھ کافی کا مگ لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ کافی کا مگ ہادی کے ساتھ والے سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور چائے لیتی دوسری سائڈ پر آئی۔ تھینکس کافی کے لیے، ہادی ٹائپ کرتے ہی بولا تھا۔ مجھے لگا ناراض ہوں گے آپ اس دن والی بات سے۔ نہیں، یہ شاید تھا پر اب نہیں۔ آپ کیسے ہیں ہادی؟ میں کیسا ہوں تم بتاؤ حوریہ۔ اچھا ہاں، آپ دور سے سخت و روبدار اور نوال کے مطابق ٹیبل پر جلدی میں کہتے رکی تھی۔ وہ میں، نوال کا پھر سے ذکر ہو گیا تھا۔ ان کے درمیان وہ پھر خاموشی چھا گئی۔ نہ حوریہ نے بات کی اور نہ کام میں مصروف ہادی نے۔ ڈنر، سب خاموشی سے ڈنر کر رہے تھے، سب تھے تقریباً گھر کے افراد، مسز ناطق اور ناطق صاحب بھی موجود تھے۔ کھانا کس نے بنایا آج؟ اتنا بد ذائقہ؟ مسز کامران نے منہ بناتے دال چاول کی چمچ منہ میں ڈالتے کہا تھا۔ بہو، رزق کے بارے میں ایسے نہیں بولتے۔ جی ماں جی۔ وہ بڑبڑائی۔ سارے سبق مجھے پڑھائیں، بس دوسری بہوؤں کو کچھ مت کہنا۔ یہی حال احد شاہ کا بھی تھا، وہ بھی بس پلیٹ کو گھورے جا رہا تھا۔ ہادیہ اسے دیکھتی مسکرائی۔ حوریہ بھابھی؟ کیا ہے احد؟ حوریہ نے بولا۔ کھانا کس نے بنایا؟ آج نیو کوک ہے، ڈونٹ وری، بڑی ماما اور میں مل کر بنا لیں گے۔ اور آج؟ احد شاہ؟ جی گرینڈ پا، کھاتے وقت 9 باتیں۔ اوکے گرینڈ پا، ہم جیسوں کے لیے یہ رول، ورنہ شاولا کے بڑے سے بڑے فیصلے، ایون کہ میری منگنی کا فیصلہ ناشتے کی ٹیبل پر ہوا تھا۔ مجھے تو یہ ٹیبل ڈائننگ ٹیبل کم گول نہیں مستطیل ٹیبل کانفرنس زیادہ لگ رہی ہے۔ آج شاہ کی اس دہائی پر سب نے اس کو دیکھا۔ میری جان، کیا بنوا دوں؟ کیا کھانا ہے میرے بچے کو؟ جسے سلطان ماں جی بولی تھی پیار سے۔ سلطان صاحب کو گویا آگ لگ گئی جان کے الفاظ سے۔ سب یہی کھانا کھائیں گے، کوئی کچھ نہیں بنوائے گا؟ سلطان صاحب کی آواز پر سب نے ان کا غصے والا چہرہ دیکھا۔ احد مسکرایا۔ جان آپ رہنے دیں، آپ کے مزاجی خدا جل جائیں گے۔ احد، سلیمان صاحب نے غصے سے ٹوکا۔ سوری بابا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایک اور بس یہ آخری۔ مسز نائلہ کے اصرار پر نوال نے خفکی سے اس وٹامن ٹیبلٹ کو دیکھا جو وہ خود لے کر آئی تھی ڈاکٹر سے ریفر کر کے۔ آپ کو پتہ ہے موم، مجھے زہر لگتی ہیں یہ ٹیبلٹ۔ سب کے ساتھ چیئر پہ بیٹھے ناطق صاحب اٹھے اور نائلہ بیگم کے ہاتھ سے ٹیبلٹ لیتے خود اس کے منہ میں رکھی، اور نوال نے پانی سے نکلی۔ جب پتہ ہے نوال آپ کی بات مانتی ہے تو آپ کھلا دیتے۔ ہاں بھائی یہ تو ہے، نوال میری پرنسس جو ہے۔ بابا پلیز مجھے پرنسس مت بولے، مجھے ہرٹ ہوتا ہے اگر شہزادیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو مجھے پرنسس نہیں بننا۔ جبکہ اس بات پہ مسز ناطق اور ناطق نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اچھا ہم اب ایسی باتیں نہیں کر رہے، یہ بتاؤ نیکسٹ کدھر ایڈمیشن لوگی؟ ابھی نہیں، سرپرائز ہے۔ مطلب؟ پھر بتاؤں گی۔ اوکے تم ریسٹ کرو، نائلہ تم رک جاؤ نوال کے پاس۔ ہاں میں رک جاتی ہوں، بشی کو ادھر بھیج دیجیے گا۔ نہیں موم آئی ایم اوکے، پر نوال اگر رات کو کوئی ہیلپ چاہیے یا کوئی چیز، آئی ایم فائن ناؤ، سو پلیز آپ جائیں۔ اوکے۔ یم ڈیو برو، ہاں واو۔ ارے بیبی تم یہاں کدھر سے آئی؟ لان میں کال کر کے واپس آتے ہادی کی نگاہ اسٹیئر سے چڑھتی بشی پر گئی۔ رکو آرام سے گر جاؤ گے۔ نوپ، یپ مین، یپ۔ بشی اور اسے اٹھایا۔ سونا نہیں ہے؟ نیند ہی نہیں آئی؟ نوپ، وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ برو، یپ۔ بری بات، رات کو سوتے ہیں، ماما بابا کدھر ہے؟ اور جھولا اسٹیئر پہ کون لیتے ہیں؟ یپ۔ اچھا بس رونا مت، اوکے؟
آپ ڈاکٹر ہو کیا؟ ہادی کو سمجھ نہ آیا۔ آپ ڈاکٹر ہو ہسپتال میں مما بابا جیسے؟ ہادی نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ راپی کہتی ہیں آپ ہسپتال گئے؟ نو لاپی بھی۔ او اچھا نوال، میں بزنس مین ہوں، اوکے، ڈاکٹر نہیں۔ مین بزنس مین؟ وہ اچھے ہوتے ہیں کیا؟ پتہ نہیں۔ پھر یپ یپ نو یپ یپ، چلو روم میں چلو۔ یپ یپ، بہت ضدی ہو تم تو بشی۔ آپ ضدی ہو، بشی گھورتے بولی۔ وہ ناراض ہو گئی تھی، اسے یپ یپ کرنا تھا پر حریہ اسے سلا دو۔ چچی کدھر ہے؟ روم میں نہیں ہے۔ اچھا آؤ بشی۔ حریہ اسے بیڈ پر لٹاتے اسٹوری سنانے لگی۔ ہادی بالکنی میں چلا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ لڑکی تم ہسپتال پہنچ گئی ہو، میں ابھی آ رہی ہوں۔ ایزا کی آواز میں ناراضگی کے ساتھ ساتھ خفگی بھی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیسے نہ ہوں؟ آفٹر آل وی آر فرینڈس۔ فرینڈ؟ تم بیسٹ فرینڈ ہو یار۔ تم فرینڈشپ کرو گی مجھ سے؟ ہادی شاہ کے آفر اس کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ اسے اپنے روم میں گھٹن ہونے لگی۔ وہ اٹھ کر بالکنی میں آ گئی۔ ہیلو نوال، تم ٹھیک ہو؟ صبح آتی ہوں میں۔ اوکے ٹیک کیئر، بائے۔ فون بند ہوتے ہوئے جو ہی دیکھا نگاہ لیفٹ سائڈ پر گئی۔ اندھیرا تھا پر اسے لگا کوئی ہے۔ تبھی اچانک اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ اس نے دیکھا ان نون نمبر تھا۔ میرا میسج آیا واٹس ایپ، ڈو یو مس می؟ نوال کا دل دھڑکا۔ وہ بے ساختہ فون بند کر گیا۔ پھر نگاہ لیفٹ سائڈ پر دوڑائی پر وہ صرف اندھیرا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا، یا وہ نہیں تھا جسے وہ زیوم کر رہی تھی۔ اور پھر تلخی سے مسکرائی۔ پھر میسج بھی ہوئی، ڈونٹ بی سیڈ، آلویز بی ہیپی۔ نوال نے ٹائپ کیا، اٹس مائی لائف، ہو آر یو، وائی یو آر انٹرفیئر ان مائی لائف، جبکہ اس بات پر دوسرا وجود متھم سا مسکرایا تھا، اف آئی سے یو آر مائی لائف۔ میسج پڑھتے نہ جانے کیوں نوال کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی۔ وائی آئی بلیو یو پر دوسری طرف سے خاموشی چھا گئی۔ 1 سیکنڈ، 1 منٹ، 1 آور۔ وہ آنکھیں میچ گئی۔ انتظار، اسے بہت برا، سب سے برا لگتا تھا یہ لفظ انتظار، اور شخص کا لائف میں پہلی بار کر رہی تھی۔ کیا وہ ناراض ہو گیا تھا؟ مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ نوال شاہ کو اگنور کرنا ایزی نہیں ہے۔ وہ ٹھنڈ محسوس کرتے مڑی تھی، روم میں گئی، سیدھا واش روم گئی، بات لیا۔ وہ نوال شاہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ پرپل نائٹ ڈریس پہنے، سنہری بال جو گیلے تھے، ڈریسنگ روم سے باہر نکل کر روم میں گئی اور اپنے دہان میں بال خشک کیے۔ شولڈر کٹ بال اب نم گیلے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل سے نائٹ کریم لے کر لگائی اور لوشن ہاتھوں پر، جبکہ اس کمرے میں موجود دوسرا وجود اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے ڈم لائٹ تھی، پر وہ اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہے کہ روم میں دوسرے شخص کی موجودگی ہی نہ محسوس کرے؟ وہ اب اٹھی اور ایک نگاہ بالکنی کی طرف گئی۔ آئی ہیٹ یو، مدھم بولتی ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا جہاں ہنوز خاموشی تھی۔ بیڈ پر پہنچتی اس نے فون سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور خود بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں موند لی۔ وہ 20 سال کی لڑکی اتنی اداس کیوں تھی؟ اس عمر میں تو لڑکیاں چہکتی ہیں، پر اس کے ساتھ غلط بھی تو ہوا تھا۔ یہاں آ کر دوسرے شخص کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی تھی۔ کچھ منٹ گزرے، روم میں خاموشی تھی، جبکہ 2 لوگ موجود تھے۔ کچھ سیکنڈ گزرے اور نوال کو لگا اسے نیند آنے لگی، تو وہ آنکھیں کھولتے تکیہ صحیح کرتے جو ہی اس نے کروٹ لی، اس سے پہلے اس کے منہ سے چینخ نکلتی، پر سامنے والے نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ نوال نے غصے اور خوف سے اسے دیکھا یا گھورا تھا؟ سامنے والا جان نہ پایا۔ نیلی آنکھیں براؤن سے جا ٹکرائیں۔ ہادی نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور بیڈ سے اٹھا۔ سوری اگر تمہیں برا لگا میرا آنا، پر مجھے لگا کسی کو آج تمہارے پاس رکنا چاہیے تھا، کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے یا کوئی ہیلپ۔ سنجیدہ بھاری آواز جو مدھم تھی نوال کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ مجھے نہیں چاہیے ہیلپ، آئی ایم فائن۔ ضدی ہو جانتا ہوں، سنو بحث، میں رک رہا ہوں۔ وہ بیڈ سے پڑا تکیا اور جو ہی اٹھانے لگا نوال نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہادی شاہ نے اپنے واچ کو دیکھا ایک نظر اور پھر بولا، رات کے اس وقت بھی بحث کرنی ہے تم نے؟ پر مجھے صبح آفس جانا ہے۔ سو واٹ؟ مطلب مجھے نہیں چاہیے آپ کا احسان، پر میں کروں گا احسان۔ وہ چبا چبا کر سنجیدہ لہجے میں بولا تھا، کل رات کافی تھا، آج کی ضرورت نہیں ہے۔ ہادی نے ایک نگاہ اس پر ڈالی جو اس وقت روٹھی محبوبہ یا ناراض چھوٹی سی ضدی بچی لگ رہی تھی۔ کیا چاہ رہی ہو؟ سوری بولوں؟ ضرورت نہیں ہے۔ پھر اپنی وائف کے پاس جائیں جہاں اتنے دن کے گھنٹے گزار رہے ہیں۔ ہادی شاہ نے اس کا ضبط سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھا تھا جو اس وقت جیلس لگ رہی تھی، تو وہ سچ میں اس کے چند گھنٹے دور رہنے پر غصہ تھی۔ ایک انوکھا سا احساس محسوس ہوا ہادی شاہ کو جو پہلے نہ ہوا تھا۔ وہ بیٹھا اس سے تھوڑا دور، جبکہ نوال بیٹھی تھی اور رخ اپنا دوسری طرف کیا ہوا تھا۔ سو گیا تھا یار، رات بھی نیند نہیں آئی تھی۔ سو ہادی شاہ کی وضاحت پر نوال نے ہادی کو دیکھا جو اس وقت بلیک ٹی شرٹ بلیک ٹراؤزر میں تھا۔ چہرہ تھکاوٹ زیادہ تھا۔ ٹھیک تو کہہ رہا تھا وہ، پر میرے پاس کیوں رہنا ہے؟ اتنا سب ہونے کے بعد بھی اس کے اس بچکانہ سوال پر اسے دیکھے گیا۔ ہادی نے گہرا سانس لیا اور بولا، میں نے کب بولا یہ نوال کہ میں نے تمہارے پاس رہنا ہے؟ لہجہ سنجیدہ تھا، پر ابھی پہلے تو بولا۔ ہاں میں نے کہا تھا میں رک رہا ہوں۔ ٹھیک ہے اب سمجھو اس بات کو آرام سے۔ ہادی آگے جھکا، نوال بے ساختہ پیچھے ہوئی۔ ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ پر لٹایا، بلینکٹ اس کے اوپر کیا ہاف، اور خود اس پر جھکا ایک نظر نوال کو دیکھا جہاں براؤن آنکھوں میں خوف تھا، جبکہ نیلی آنکھیں اس وقت محض سنجیدہ تھیں۔ ہادی نے نگاہیں ہٹائیں، اس سے اشارہ نوال کے پاس پڑی بیڈ پر دوسری جگہ کیا۔ میں نے کہا تھا میں رک رہا ہوں۔
یہ نہیں کہا تھا تمہارے پاس رہنا ہے، تمہارے ساتھ رہنا ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ صرف اتنا کہا ہے کہ میں روم میں رک رہا ہوں۔ تمہاری آواز گھمبیر جبکہ لہجہ سنجیدہ تھا۔ وہ اٹھا اور دوسری طرف سے تکیہ اٹھاتے سامنے صوفے پہ جا لیٹا، جہاں زیادہ آسانی سے تو نہیں پر بمشکل ایڈجسٹ کر لیا تھا، جبکہ دوسری طرف نوال اس کے جاتے ہی سانس لی، جبکہ دل ہنوز دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ ابھی بھی پاس ہے، اس کے بہت پاس۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔